यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं और क्रिएशन टू क्राइस्ट चैनल में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। मेरे अजीजों, आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत ही ज़रूरी है आज की नौजवान मसीह नस्ल को बचाने के लिए। और जितने भी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, यूट्यूब वगैरह देखते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर ये वीडियो बनाई है। और जितने भी कमज़ोर ईमान मसीह हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको बाइबल की सच्चाई मालूम हो सके और आप कहीं और इधर उधर भटक ना सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है लूसीफर वाज इनोसेंट, यानी लूसीफर जो था वो बेगुनाह था, बेकसूर था। ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन ये जो शैतानवाद के लोग हैं, जो शैतान को पूजते हैं, जो मानते हैं, ये उनका कहना है कि जो लूसीफर था वो जो है बेकसूर था। और ऐसा वो क्यों कहते हैं ये आगे चल के हम इस बात को भी जानेंगे। लेकिन इंडियन एक नौजवान, एक यूट्यूबर और एक रैपर, और उसने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है लूसीफर वाज इनोसेंट। उस नौजवान का नाम है त्रिथराज प्रसन्ना, और उसका ये कहना है कि मैं जो है वो इब्लीस से यानी डेविल से मिला हूँ, लूसीफर से मिला हूँ, और उसने मुझे बहुत सारी डिटेल जो है वो बाग़े अदन की बताई, समझाई, और आगाज़ में क्या हुआ था ये सारी बातें उसने कहा कि मुझे डेविल ने समझाई। तो फिर उसने एक बुक लिखी जिसमें उसने बाइबल को और बाइबल के खुदा को एनकाउंटर किया। और उसने कहा, उसने उस बुक में लिखा है कि लूसीफर जो था वो इनोसेंट था, और जो एक्चुअल जो डेविल है, एक्चुअल जो विलन है, वो बाइबल का खुदा है। खुदा मुझे माफ़ करे। ये बातें बताने के लिए मैंने अपने दिल को बहुत सख्त किया इन अल्फाज को कहने के लिए, लेकिन मुझे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी, इसलिए ये अल्फाज मुझे अदा करने पड़े। लेकिन खुदा मुझे माफ़ करे। उनका कहना है कि जो याहवे गॉड है एक्चुअल में वो डेविल है, वो विलन है, लेकिन जो लूसीफर था वो बेकसूर था, एक्चुअल गॉड वही था। और उसने क्या अच्छाई की थी? उसने इंसान को नॉलेज दिया, और उसने इंसान को इंसान के पार्ट्स का, जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो लव, इंकरेजमेंट है, वो सारा इस किस्म का नॉलेज इंसान को दिया। तो इसलिए उसने जो इल्म की रोशनी इंसानों को दी थी वो उसका अच्छा काम था। लेकिन जो बाइबल का खुदा है वो ये नहीं चाहता था कि ये अच्छा काम ये करे। सो इसलिए उन्होंने क्या किया, डेविल जो शैतान लूसीफर है उसको जन्नत से निकाल दिया, और वो जन्नत छोड़ के ज़मीन पर आ गया। और अब वो ऐसे ही लोगों को तैयार कर रहा है कि ये रियलिटी है कि मैं बेकसूर था, मेरा कोई भी कसूर नहीं था, लेकिन मैंने इंसान को नॉलेज देकर, इल्म की रोशनी देकर अच्छा काम किया। तो मैं आज इस बात को कंडेम करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो लोग सोच रहे हैं और YouTube पर बड़े कंटेंट इस तरह से तैयार किए जा रहे हैं, और YouTube मनोमन इन बातों को मानना शुरू कर दिया है कि वाकई ही में जो बाइबल का खुदा है वो डेविल है, वो विलन है। और लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया है कि लूसीफर ही एक्चुअल में गॉड है। बाइबल मुकद्दस जो कि खुदा का सच्चा कलाम है, इसमें वो वाक़यात दर्ज हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। और लूसीफर जो कि मैं आपको
ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو جباروں والی میری ویڈیو ہے پیدائش 6 باب پہ، اس میں بھی میں یہ بات بتا چکا ہوں، اور جس نے زیادہ ڈیٹیل دیکھنی ہے اس بات کی لوسیفر کے حوالے سے، تو وہ ان پارٹس کو جو سکرین پہ آپ کے سامنے آ رہی ہے ان کو ضرور دیکھیے۔ اس میں میں نے ابلیس کا اور جبار اور سورما یہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کی سب کی ڈیٹیل میں نے دی ہے، اور ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اور یہ بات میں آپ کو باور کروانا چاہتا ہوں کہ اگر آج بھی آپ ابلیس شریر شیطان کو لوسیفر کہتے ہیں تو یہ آپ کی کم علمی ہے، کیونکہ ابلیس چاہتا ہے کہ مجھے لوسیفر کہا جائے، اور لوسیفر کا جو مطلب ہے وہ مارننگ سٹار کے طور پر آیا ہے، یعنی صبح کا روشن ستارہ۔ اور اگر اس کو ہم عبرانی بائبل کے حوالہ سے دیکھیں تو اس میں اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہیلل بن سحر ورڈ آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نور کا بیٹا یا صبح کا بیٹا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس شریر شیطان جو تھا وہ مارننگ سٹار نہیں رہا، وہ صبح کا بیٹا، نور کا بیٹا نہیں رہا، وہ خدا کا بیٹا نہیں رہا۔ اب اس کو لوسیفر کہنا اس کو جلال دینے کے برابر ہے، لہٰذا وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے، وہ خدا کا منکر ہے، وہ سنر ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو ابلیس شریر شیطان کو لوسیفر کہنا، مارننگ سٹار کہنا بند کیجئے۔ اب اس کی حقائق میں آپ لوگوں کے سامنے بائبل مقدس میں سے رکھوں گا تاکہ آپ اس کو جانیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ ایکچول جو گاڈ ہے، جو ریالٹی کا خدا ہے، جو سچائی کا خدا ہے، جس نے آسمان اور زمین کو خلق کیا ہے، وہ بائبل مقدس کا ہی خدا ہے، وہ عبریوں کا خدا ہے، وہ یعقوب کا خدا ہے، اسحاق کا خدا ہے، وہ ابراہیم کا خدا ہے۔ میرے عزیزو، اب ایک ورس دیکھتے ہیں جس میں ابلیس کا کریکٹر بتایا ہوا ہے کہ ابلیس شریر شیطان ایکچول میں تھا کیا، اور یہ کب ابلیس میں شیطان میں کنورٹ ہوا۔ ہم دیکھیں گے حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 28واں باب اور اس کی 11 آیت سے ہم پڑھیں گے تاکہ ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکیں، کیونکہ کچھ لوگ اس ورس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ورس جو ہے یہ تو کسی بادشاہ کے لیے لکھی ہوئی ہے، یہ ابلیس کے لیے نہیں لکھی ہوئی۔ لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اس کا سیاق و سباق بھی ہم چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ آیت ابلیس شریر شیطان کے لیے لکھی بھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ اب غور کرنا ہے ان آیت پہ۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے حزقیل 28 باب اس کی 11 آیت سے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ یہاں پر جو حزقیل نبی ہے وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اور کیا نازل ہوا؟ خداوند خدا نے آواز دی حزقیل کو، کہ کیا آواز دی؟ اے آدم ذات، سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر۔ اب ہم نے اس میں کتنے کریکٹرز ہیں اس بات میں؟ سب سے پہلے خداوند خدا، پھر حزقیل ہے، اور پھر سور کا بادشاہ ہے۔ اب یہاں پر 3 کریکٹرز ہیں، اور جو خداوند خدا ہے ایک کریکٹر، وہ دوسرے کریکٹر یعنی حزقیل سے مخاطب ہے، اور تیسرا کریکٹر جو ہے وہ سور کا بادشاہ ہے، اس کو جا کے یہ کہنا ہے۔ اب یہ 3 کریکٹر ہو چکے، اب اس میں جو چوتھا کریکٹر ہے اس کو جائے عبرت کے طور پر رکھا گیا ہے۔
یعنی اس کو یہ سمجھانا ہے کہ تیرے سے پہلے بھی کوئی ایک بڑی شخصیت تھی، تو بھی بادشاہ بنا پھرتا ہے، تیرے سے پہلے بھی ایک بڑی شخصیت تھی اور یہ اس کا جائے عبرت لکھا ہوا ہے، یعنی وہ ابلیس، شریر، شیطان ہے۔ اور اس کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے، آئے ہم بائبل سے دیکھتے ہیں۔ اور خداوند خدا نے کیا کہا، اس سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل تھا۔ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور فخراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور گوہر شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی۔ تو منصوع کروبی تھا اور سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھ کو، یہ خداوند خدا اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھ کو خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا تھا، تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا، تو تو نے گناہ کیا، اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ سے گندگی کی طرح پھینک دیا اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا۔ تیرا دل تیرے حسن پہ گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میرے عزیزو، اگر آپ نے غور سے سنا ہے تو آپ کو اس بات میں سمجھ آئے گی کہ خداوند خدا نے اس کو کس قدر خوبصورت، کس قدر حسین اور کس قدر اس کو رچ بنایا تھا، اور ہر چیز اس کے اختیار میں تھی، اس کو اختیار دیا ہوا تھا خداوند خدا نے، اور عقل اور حکمت سے معمور تھا، یہ بھرا ہوا تھا یہ، اور اس کا لباس اتنا رچ، اتنا امیر تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، تو کمال خدا نے بنایا تھا، اس کو کمال بنایا تھا خدا نے۔ اور پھر بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے، اگر ہم 12 آیت سے اس کا مطالعہ کریں تو 12 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ سوداگری کی فراوانی میں، یعنی جو خداوند خدا نے اس کو عنایت کیا ہوا تھا، جو چیزیں اس کو بخشی تھی، جو چیزوں سے اس کو نوازا ہوا تھا، ان چیزوں نے کیا کیا، اس کے اندر ظلم بھر دیا، یعنی اس کے اندر گھمنڈ آ گیا، اور اس نے کیا کیا، تو اس نے گناہ کیا۔ اب اس کے اندر جو گناہ آیا، جو بدی آئی، ہم ایک دفعہ اس آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس ورس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا جو خداوند خدا نے اس کو کہا کہ تو نے گناہ کیا، بدی کی۔ یسایہ 14 باب اس کی 11 آیت، تیری شان و شوکت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پتال میں اتاری گئی۔ اس کے جو ونگز تھے، اس کے جو پر تھے، اس میں ساز تھے، اس میں میوزک تھا، اور اس جو میوزک اس میں سے پروڈیوس ہوتا تھا اس کے پروں میں سے، تو باقی جو فرشتگان تھے، وہاں پہ فرشتے موجود تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ اس پر گیت گاتے تھے، وہ پرستش کرتے تھے خدا کی۔ تو کیا ہوا کہ بائبل مقدس بتا رہی ہے کہ اس کی شان و شوکت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پتال میں اتاری گئی، تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا اور کیڑے ہی تیرے بال و باش بنے۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا۔ اب اس بات پہ اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ ہمیں ایک درد نظر آتا ہے، یہاں پہ ایک کرب نظر آتا ہے، یہاں پہ ایک افسوس نظر آتا ہے جو خداوند خدا کر رہے ہیں، کیونکہ خداوند خدا اس سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور اس میں یہ کرب نظر آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ غور سے دوبارہ سنیے گا، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا۔ پھر اس کی اگلی جو آیت ہے اس میں ہمیں خداوند خدا کا غصہ بھی نظر آتا ہے، اور وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، اے قوموں کو پست کرنے والے،
تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. یہاں پر خدا اس سے غصہ بھی ہے اور ناراض بھی ہے. یہاں پر خدا شدید اس بات میں غصہ بھی نظر آتا ہے کہ تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. اور پھر لکھا ہوا ہے تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا. یہ اس کا جو گھمنڈ تھا، اس کا جو گناہ تھا، اس کو کس پیک پر لے گیا کہ اس نے اپنے من ہی من کہنا شروع کر دیا کہ میں کیا کروں گا، میں آسمانوں پر چڑھ جاؤں گا اور میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا. میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا. میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا. میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. یہ اس کی بدی، یہ اس کا گناہ. اس نے کہا کہ میں خدا تعالیٰ، یعنی یہ اس کے رویے میں آ گیا کہ میں خدا ہوں. اور اس نے کیا کیا، اپنے ساتھ بہت سارے اپنے ساتھیوں کو ملایا اور انہیں ورغلایا اور انہیں بھی خدائی کے وعدے کیے اور انہیں بھی بتایا کہ تم بھی خدا ہو اور خدا جیسے بن سکتے ہو. سو ان سب کو اس نے اپنے ساتھ ملایا، ان کو اپنے ساتھ ناپک کیا، اور وہ فرشتے بھی اس کے ساتھ زمین پر پٹک دیے گئے. مکاشفہ 12 باب میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس اور اس کے ساتھ اس کے جو فرشتے تھے وہ زمین پر پٹک دیے گئے. اور اس کے بعد اس کا انجام بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے 15 آیت سے، لیکن تو پتال میں گھڑے کی تہ میں اتارا جائے گا. یہ اس کا انجام ہوا. اور گھڑے کی تہ میں، یعنی پتال میں ایک گھڑا، اور اس گھڑے کی تہ میں بھی یہ وہ پلیس ہے جہاں پر خدا نے دوسری موت رکھی ہے، اور وہ آگ اور گندک کی جھیل ہے جہاں پر یہ شیطان، اس کے فرشتے اور وہ لوگ جو اس کی راہوں پر چلتے ہیں وہ سب اس گھڑے کی تہ میں اتارے جائیں گے. اب یہ تو اس نے بدی کا اور گناہ کا آغاز کیا. اور یہ کون سا ٹائم پیریڈ تھا؟ یہ وقت باغ عدن کا وقت تھا جب آدم کو جیتی جان کرنا تھا. اس سے پہلے شیطان ابلیس متعارف ہو چکا تھا. اس کے بعد کیا ہوا، اس نے جو دوسری بڑی بدی اور بڑا جو گناہ کیا وہ خدا کے اگینسٹ ہی کیا. کیونکہ ہوا کیا تھا، خدا نے انسان کو اپنی شکل و شبیہ اور صورت پر بنایا تھا. اور جب یہ دشمنی پر آ گیا، جب یہ خدا کے مخالف ہوا، جب یہ خدا کے اگینسٹ ہوا، تو اس نے سب سے زیادہ نقصان خدا کو اس بات پر پہنچانے کی کوشش کی کہ انسان کو کسی طرح سے ڈسٹریکٹ کر دیا جائے. اس لیے خدا نے انسان کو پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ یہ جو شیطان ابلیس ہے یہ بدی کا درخت ہے. اور یہ خدا نے لگائے تھے درخت، اگائے نہیں تھے، لگائے تھے. یاد رکھیے کہ جو زندگی کا درخت ہے وہ خداوند خود ہے، اور جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے وہ ابلیس، شریر، شیطان ہے. کیونکہ یہ متعارف ہو چکا تھا، اس لیے خدا نے آدم اور حوا کو وارن کیا تھا کہ اس جو درخت ہے جو باغ کے بیچ میں ہے، اس کا پھل تم مت کھانا، اور جس روز تم کھاؤ گے تم مر جاؤ. اور ابلیس نے دوسرا جو بڑا گناہ کیا وہ انسان کو ورگلا کر، انسان کو بدی میں ڈال کر یہ اس نے ایک اور گناہ کر دیا. اور اس کے بعد یہ شروع ہی سے گناہ کرتا آیا ہے، اور اس کا انجام میں نے بائبل مقدس سے آپ کو بتایا. اور اب اس نے جو دوسرا گناہ کیا ہے ہم بائبل مقدس سے ہی اس کو دیکھیں گے، کیونکہ بہت سارے ہندو کمیونٹی جو انڈینز ہیں وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ جو بائبل کا خدا ہے وہ ایکچول میں ولن ہے، اور جو ڈیول ہے وہی خدا ہے، وہ ہیرو ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بائبل کا خدا ہی اصل میں خدا ہے. یہوہ گاڈ، ایکچول گاڈ، یہوہ خدا ہی ایکچول خدا ہے. ہم غور کریں گے پیدائش اس کے 3 باب پر
جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے کس مکاری سے ہوا کو ورغلایا۔ پیدائش 3 باب اس کی پہلے آیت سے ہم دیکھیں گے، یہاں پر خداوند خدا ابلیس شریر شیطان کو ایک سانپ سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور کیونکہ خداوند خدا سانپ کی خصلت بھی جانتے ہیں تو اس کو جتنا بھی دودھ پلاؤ، جتنا بھی پال پوس کے بڑا کرو، دودھ پلاؤ، کھانا کھلاؤ، وہ کسی کا بھی سگا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خداوند خدا نے ابلیس شریر شیطان کو بھی سانپ کی خصلت والا یہاں پر کہا ہے۔ اب غور کریے گا، یہاں پر یوں مرکوب ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں میں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا۔ یہاں پر خداوند خدا ابلیس شریر شیطان کو سانپ کی خصلت سے ملا رہے ہیں، کیونکہ جیسا سانپ ہے اس نے بھی وہی کام کیا، یہ ڈسنے سے باز نہیں آیا۔ اس نے پہلے بدی کی اور اب یہ ایک اور بڑا گناہ عظیم کرنے جا رہا ہے۔ یہ خدا کی بنائی ہوئی شکل و شبیہ اور صورت کو خراب کرنے جا رہا ہے، اس لیے خداوند خدا نے اس کو سانپ کہا۔ اور عورت سے اس نے کہا، کیا واقعی خداوند نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ جبکہ خداوند نے ایسا نہیں کہا تھا۔ یہ بات کو ٹویسٹ کر کے، یہ بات کو گھما پھرا کے ہوا کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، اور اس نے بات کو ٹویسٹ کیا۔ اس نے کہا کہ کیا خداوند خدا نے تمہیں منع کیا ہوا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ جبکہ خداوند نے کہا تھا کہ سب درختوں کا پھل تم کھا سکتے ہو، جبکہ ایک درخت ہے جس کا پھل تم نے نہیں کھایا۔ اب اس کی جو ٹویسٹ کی ہوئی بات تھی، تو عورت نے کیا اس کو جواب دیا، ہم وہ دیکھتے ہیں۔ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کا پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم اسے نہ کھانا، اسے نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ اب ہوا نے بھی تھوڑا اپنے سے تھوڑی سی بات ایکسٹرا کر دی ہے کہ اسے چھونا بھی مت، لیکن چلے یہ غلط نہیں تھا کہنا، جو اگر اس نے کہہ بھی دیا لیکن اس نے بھی بات بڑھا کے کہہ دیا۔ اب یہاں پر یہ اس کا مطلب کہ یہ اٹریکٹ ہو رہی ہے، یہ اٹریکٹ ہو رہی ہے ابلیس کی باتوں میں، یہ آ رہی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ بتاتا چلوں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ علامتی طور پر بتائی گئی ہیں۔ اصل میں جو شیطان واد ہے یا شیطان کے لوگ ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ابلیس شریر شیطان نے وہاں پر کس قسم کا نالج انسان کو دیا، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ علم کی روشنی ہمیں دی۔ وہ ساری باتیں بہت ہی گھنونی ہیں جو علم اس نے انسان کو بخشا، اور انسان نے اس بات پر عمل کیا۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تم نہ اسے کھانا نہ اسے چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ کو کیا ہوا کہ اس کو موقع ملا، اس کو اور گہری باتیں کرنے کا موقع ملا، تو اس نے کیا کہا؟ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ یعنی اس پھل کو کھاؤ گے جو خدا نے منع کیا ہے، تو خدا جانتا ہے کہ تم مرو گے نہیں بلکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اور تم خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان رکھنے والے بن جاؤ گے۔ یہ اس نے ایک بڑا جھوٹ گھڑ کر بول دیا کہ اگر تم اسے کھاؤ گے تو خدا کی طرح نیک و بد کی پہچان رکھنے والے بن جاؤ گے، جبکہ خداوند خدا پاکیزہ خدا ہے، وہ صرف نیکی اور زندگی کو جانتا ہے، بدی کو نہیں جانتا۔ خدا معاف کرے، خداوند خدا بدی کو نہیں جانتا، لیکن ابلیس ہے جو بدی کرنا بھی جانتا ہے اور نیک بھی تھا۔ ہم نے اس کے متعلق پڑھا کہ وہ اپنی ہر رسم میں وہ پاکیزہ تھا، ہر رسم میں وہ راست تھا، وہ کمپلیٹ تھا، وہ ہر کام پرفیکٹ کرتا تھا جو بھی اس کی ڈیوٹیز تھی، لیکن اس نے بدی کی۔
اس نے گناہ کیا تو گناہ کی خصلت ابلیس میں شیطان میں ہے. خدا میں ایسی کوئی، خدا معاف کرے، ایسا کوئی بھی خداوند خدا کے بارے میں سوچنا بھی میں سمجھتا ہوں یہ گناہ ہے. اب اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا اور اس جھوٹ میں ہوا آ گئی، اور یہ سب سے بڑا لالچ ہے کہ تم خدا بن جاؤ گے، یعنی خدا کی مانند، جبکہ خداوند خدا نے آدم حوا کو خدا کی مانند ہی بنایا تھا. خداوند خدا نے اپنے جیسا ہی ان کو بنایا تھا. اور یہ بات اگر وہ سمجھ جاتے، ابلیس کی مکاری میں نہ آتے، تو آج دنیا کچھ اور ہوتی، آج بدی گناہ نہ ہوتا. لیکن کیونکہ یہ بات یہ سمجھے نہیں، یا ان کو ان باتوں میں لطف آیا، مزہ آیا، انہوں نے یہ باتیں کر لی، وہ پھل کھا لیا، تو پھر کیا ہوا؟ یہ بھی اس بدی کے شریک ہو گئے. اب یہاں پر غور کیجئے گا، یہاں پر لکھا ہوا ہے 6 آیت میں، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے، یعنی اس درخت کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا. تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں. یہ میرے عزیزو ابلیس شریر شیطان کی چلاکی اور مکاری ہے. اور اگر آج وہ آپ کے پاس کوئی نورانی فرشتے کی شکل و صورت لے کر آپ کے پاس آ جائے اور کہے کہ میں ہی خدا ہوں، تو یاد رکھیے کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور آج بھی وہ آ کر دنیا کو اسی طرح سے ورگلا رہا ہے جس طرح سے یہ لڑکے نے یہ کتاب لکھی ہے کہ لوسیفر واز انوسنٹ، اور وہ اس کی باتوں میں آ کر، ابلیس کی باتوں میں آ کر اس نے یہ بک لکھی ہے. اور اس کی پروموشنز کے لیے بہت سارے یوٹیوبرز لگے ہوئے ہیں کہ اس بک کی سیل بہت زیادہ ہو. میں چاہوں گا کہ مسیح ہوتے ہوئے، کرسچن ہوتے ہوئے، آپ اس میسج کو بہت زیادہ وائرل کریں، بہت سے لوگوں تک یہ میسج پہنچائیں کہ یوٹیوب پر اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا چینل آ جائے، ایسی ویڈیو آ جائے جو کہے کہ بائبل کا خدا جھوٹا ہے اور جو شیطان ہے، لوسیفر جس کو کہا جاتا ہے نہیں لیکن کہا جاتا ہے، وہی ایکچول ہے، تو اس بات کو کنڈیم کریں. اور آج بھی عالم بالا کا اختیار خداوند خدا، اور ہمیشہ تکر اسی کے پاس تھا، اس کے پاس ہے اور اسی کے پاس رہے گا. اور آسمان کا خدا جو بائبل کا خدا ہے وہی سچا خدا ہے. اس نے ابلیس کو اس قدر خوبصورت بنایا، اس قدر خداوند خدا نے اس کو معمور کیا ہر بات سے، عقل سے، خوبصورتی سے، فہم، دولت، شہرت، ہر چیز اس کو بخشی. لیکن کیا ہوا کہ اس کے دل میں گھمنڈ سما گیا ان باتوں کے، اور اس نے پہلے بدی کی اور پھر اس کے بعد اس نے انسان کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور بدی کی، تب وہ نکالا گیا. تو آج جتنے بھی لوگ ایسے یوٹیوبرز کو دیکھ رہے ہیں انہیں کنڈیم کریں. یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ کو پوری بات پتہ چل سکے، اور جتنے بھی ہندو برادری سے یا مسلم سے اور بھی مذاہب سے لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے، وہ جانیں کہ بائبل کا خدا ہی سچا ہے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہی سچا ہے، اور جو اس جہاں کا خدا بنا ہوا ہے وہ جھوٹا اور مکار ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نورانی فرشتے کی شکل وہ ڈھال لے گا اور کسی کے سامنے بھی آ جائے گا اور وہ کچھ بھی کہہ دے گا، اور جو بائبل کو نہیں جانتے، جو اس کی پہچان نہیں جانتے، وہ اس کے مکر میں آ جائیں گے، وہ اس کی باتوں میں آ جائیں گے. سو احتیاط کیجیے. اور میں کرسچنز جو بچے ہیں جو یوٹیوب دیکھتے ہیں، احتیاط کیجیے، ایسی ویڈیوز کو
کنڈیم کیجئے، ایسی ویڈیو کا ویرودھ کریں، ایسی ویڈیو کو مت دیکھیں، ایسے چینلز کو پروموٹ مت کریں۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، پاتال کا جو اختیار تھا وہ ابلیس کے پاس تھا، یہ اختیار بھی یسوع مسیح نے اس سے چھین لیا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اور راہ، حق اور زندگی یسوع مسیح نے کہا میں ہوں، کوئی میرے بغیر، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو حقیقت کو جانے، بائبل کے خدا کو جانے، یسوع مسیح کو جانے جو اس کا ایک لوتا بیٹا ہے، جس نے ہمارے لیے اپنی جان کا کفارہ دیا، اور وہ برزخ میں اترا، وہ عالم ارواح میں اترا، وہ موت میں اترا، اور وہاں سے اس نے ہمیں آزاد کروایا اور اپنے ساتھ فردوس میں بٹھایا، جہاں پہ یسوع مسیح نے ڈاکو سے بھی پرومس کیا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اس ویڈیو کو بہت زیادہ وائرل کریں، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ سو مسیح میں آپ جیتے رہیں، آمین۔